अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है बहुत अहम शायरात के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, शायरी का आगाज़ उन्होंने कब किया, क्या मुश्किलात दरपेश आईं और ये सिलसिला कैसे चल रहा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की मौजूदगी में। अब ये सिलसिला सर्वे का तकरीबन इख्तिताम के करीब है। अब जिस शायरा पर हम गुफ्तगू करेंगे वो हैं तो इस वक्त कनाडा में, अभी कुछ दिनों कबल ही कराची की लिटरेरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आई थी। वो कनाडा से हैं, कराची ही की, कराची ही से उनकी एजुकेशन हुई है। उनका नाम है डॉक्टर हिना अंबरी तारिक। हिना अंबरी तारिक के अंदर बहुत इम्कानात हैं, बहुत सारे इम्कानात उनकी शायरी के सामने भी आ चुके हैं। कराची में अभी कुछ बरस वो रह कर गई, बहुत सारे मुशायरे पढ़े, निज़ामतें की उन्होंने, आर्ट्स काउंसिल की एक कमेटी से भी वाबस्ता रहीं, जो टॉक शो कमेटी थी। उनके अंदर एक एनर्जी है, पढ़ी लिखी हैं, एक अदबी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद गिरामी उमर दीन बेदार एक सिंधी ज़ुबान के एक बहुत अहम लिखने वाले, बहुत सारे नावल भी लिखे उन्होंने, शायरी की, अपना एक रिसाला निकाला, सहाफ़ी बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, मरहूम हो चुके हैं, लेकिन उनके बहुत सारे नावल और बहुत सारे उनके शागिर्द हैं जो कराची के अलावा सिंध में भी मौजूद हैं। डॉक्टर हिना अंबरी तारिक ने एसएमसी से एमबीबीएस किया, फिर वो शादी उनकी हो गई, और शादी भी जिन डॉक्टर के साथ हुई वो भी शेर व अदब से बहुत इलाक़ा रखते हैं, बहुत अच्छे मज़ामीन और मक़ाले लिखते हैं, कुछ शायरी से भी शग़फ़ है उन्हें। डॉक्टर तारिक अज़ीज़ निज़ामती भी करते हैं। तो फिर ये दोनों जो कपल था ये चला गया मदीने शरीफ, वहाँ कई बरस रहे, और उसके बाद फिर ये रियाज़ में आ गए, सऊदी अरब का जो कैपिटल है रियाज़। और रियाज़ में आकर डॉक्टर हिना अंबरी तारिक और डॉक्टर तारिक अज़ीज़ वहाँ की एक फ़ाल अदबी तंजीम से जुड़ गए, हल्क़ा फ़िक्र व फ़न। वहाँ रहकर बहुत सारा काम किया। डॉक्टर तारिक अज़ीज़ उसके ख़ासे मरकज़ी ओहदेदारों में शामिल रहे, बहुत सारे मुशायरे और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें करवाई उन्होंने। मुझे भी एक मौका मिला रियाज़ जाने का, मैंने देखा कि बहुत अच्छे उनके सिलसिले हैं दोनों के, डॉक्टर हिना अंबरी तारिक और डॉक्टर तारिक अज़ीज़, एक बहुत अच्छा लक़ाब है। तो अब सवाल ये है कि डॉक्टर हिना अंबरी तारिक ने अपनी शायरी का आगाज़ कब किया। तो ये बताती हैं कि उनकी शायरी का आगाज़ कॉलेज लाइफ से हुआ, और कॉलेज लाइफ में वहाँ का जो मैगज़ीन था उसको भी उन्होंने एडिट किया। लेकिन उनके वालिद गिरामी उमर दीन बेदार साहब ने उन्हें शायरी करने से रोका और ताकीद की कि पहले अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दो, जब एजुकेशन मुकम्मल हो जाए उसके बाद ज़रूर शायरी करो। तो इस तरह वो पढ़ती रहीं, कुछ ना कुछ लिखती भी रहीं, लेकिन जो बाकायदा शायरी है उनकी वो एमबीबीएस करने के बाद, शादी होने के बाद, शरीक हयात भी ऐसे मिल गए जो ख़ुद शेर व अदब और अदबी समाजियात के आदमी थे। तो इस तरह उनकी शायरी का एक बाकायदा या भरपूर आगाज़ हुआ। बहुत सारे मुशायरों में उन्होंने वहाँ शिरकत की, तंजीमों से वाबस्ता रहे, मदीना शरीफ में भी, फिर रियाज़ आ गए, वहाँ भी कई बरस काम करते रहे दोनों, मियाँ बीवी। और इस तरह फिर बहुत सारे इम्तिहानात भी पास किए डॉक्टर हिना अंबरी तारिक ने और डॉक्टर तारिक अज़ीज़ ने भी, यानी अपनी एजुकेशन बढ़ाते रहे मुस्तकिल। इस तरह डॉक्टर हिना अंबरी तारिक को लाइसेंस मिला कनाडा में, एक मुश्किल काम होता है, और अब वो वहाँ बाकायदा जॉब कर रही हैं, डॉक्टर वाली, बहुत मसरूफ़ होती हैं। अब सवाल ये है कि मुशायरों में शिरकत का आगाज़ कब हुआ।
تو وہ وہیں ہوا. کراچی میں بھی کچھ مشاعرے وہ کہتی ہیں میں نے پڑھے، لیکن جو باقاعدگی سے مشاعرے پڑھے وہ مدینہ شریف کی جو مختلف ادبی تنظیمیں تھیں، اور وہ خود بھی کچھ تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھے، تو وہاں نظامتیں بھی کیں، مشاعرے بھی پڑھے اور رپورٹنگ بھی کی. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جنگ اخبار اور دوسرے اخبارات میں وہ جو تقریبات ہو رہی تھیں مدینہ شریف میں ادبی تنظیموں کی، جو مختلف پروگرام ہو رہے تھے، اس کی وہ ادبی رپورٹنگ بھی کرتی تھی. یہ اچھی بات ہے. پھر ظاہر ریاض میں بھی وہ آ گئیں تو وہاں بھی یہ سلسلے چلتے رہے، نظامت کی بھی، مشاعروں کی بھی. پھر وہ کچھ 3-4 سال کے لیے کراچی بھی آئیں، اور پھر یہاں بھی انہوں نے بہت سارے مشاعرے پڑھے. آرٹس کونسل کی جو عالمی اردو کانفرنس ہے اس کے مشاعرے بھی پڑھے، بہت ساری نظامتیں کی آرٹس کونسل کی. ان کے اعزاز میں بہت سارے مشاعرے ہوئے. تو اس طرح سلسلے چلتے رہے. ایک شعری مجموعہ بھی ان کا آیا، دوسرا مجموعہ آنے والا ہے، کب آئے گا یہ تو وہ جانتی ہیں. یہ سوال کہ شاعرات ہی شاعرات کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شاعرہ ہی شاعرہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، یہ کام شاعر بھی بخوبی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان رکاوٹوں سے کسی کا راستہ روکا نہیں جا سکتا. ادب میں مثبت اور منفی رویے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور اپنی راہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی سمت نمائی درست طور پر ہو اور آپ اس پر کاربند بھی رہیں. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے بھی ہوئی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہوئیں جس کا میں نے مقابلہ بھی کیا، بہت سارے بدگمانیاں بھی پھیلائی گئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا ان سب باتوں سے. میں اور مضبوط ہوئی، مجھ میں اور طاقت آئی، مجھ میں اور لڑنے کا حوصلہ آیا. اور اب آپ دیکھیں کہ میں جس ادبی منظرنامے میں جاتی ہوں وہاں اپنے آپ کو منواتی ہوں. ڈاکٹر ہنا عمبری طارق نے بہت عرصے تک یہاں ایک ایف ایم ریڈیو کی ہوسٹنگ بھی کی، اور بہت سارے اہم شعراء کے تفصیلی انٹرویوز بھی لیے. تو کوئی شاعر میرے خیال میں ایسا نہیں رہ گیا ہوگا جو اہم ہو، اور اس کا انٹرویو ڈاکٹر ہنا عمبری طارق نے بہت خوبصورتی کے ساتھ نہ کیا ہو، جس میں ذاتی زندگی، جس میں شاعر کی فنی زندگی، اور یہ انٹرویوز بہت پسند بھی کیے گئے. یہ سوال کہ شعری سرگرمیوں میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں کیسے توازن رکھتی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹری کی جاب بظاہر تو بڑی ایسی لگتی ہے کہ جیسے اس میں کوئی خاص محنت نہیں ہوتی یا کام نہیں ہوتا، لیکن بہت محنت لگتی ہے، بہت توجہ دینی پڑتی ہے. تو 8 سے 10 گھنٹے جو ہیں اس جاب میں لگتے ہیں، اور آدمی ایگزاسٹ بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کا جنون ہوتا ہے شعر و ادب کا اور آپ اس میں منہمک ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر پڑھنے لکھنے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، اور شعر کہنے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. اور جب آپ تسلسل سے شعر کہتے ہیں تو پھر کبھی کبھی گیپ جب آتا ہے تو آپ کو بہت بے چینی رہتی ہے. اس حوالے سے کہ وہ کون سے اوقات کار ہوتے ہیں جب آپ شعر کہتی ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ کوئی وقت طے نہیں ہے. عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح جب میں اٹھوں تو بہت سارے خیالات شاعرانہ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس میں کوئی زمین مرتب ہو جاتی ہے، کوئی غزل یا نظم، کیونکہ غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی بہت اچھی کہتی ہیں ڈاکٹر ہنا عمبری طارق. تو اس طرح وہ سلسلے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر میں اس کو مکمل کرتی ہوں، اور عجلت نہیں برتتی، وقت لگاتی ہوں، مکمل کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں. تو اس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوں. اس سوال پر کہ آپ سب سے پہلے کس کو سناتی ہیں یا کن لوگوں کو سناتی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو میں بالکل نہیں سناتی. جو دوست احباب ہوتے ہیں چند گنتی کے مخصوص، وہ تازہ اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو سناتی ہوں. ایک آدھ ایسا ادبی گروپس ہیں پرانے جن میں سینئرز بھی ہیں،
تو وہاں بھی کچھ اپنی تخلیقات تازہ ڈال دیتی ہوں اور ان کی رائے سے پھر سیکھتی بھی ہوں اور آگے بھی بڑھتی ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کی رائے کو مان بھی لوں. یہ خاص بات ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں کسی کی رائے پر آنکھ بند کر کر عمل نہیں کرتی، بلکہ ہر اس چیز کو جو کہ کوئی مشورہ آ رہا ہو یا رائے آ رہی ہو، تعریف آ رہی ہو، تنقید ہو رہی ہو، تو میں اسے تفصیلی طور پر اپنے آپ میں رہ کر دیکھتی ہوں، اور پھر جو مجھے اچھا لگتا ہے، مناسب لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، میں وہ کرتی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے ظاہر ہے آپ ان کے جو تخلیقی اعتماد ہے اور جو فنی بالیدگی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت کم شاعرات ایسی ہیں جن کے پاس عروض کی سمجھ بوجھ ہے، اور اتنی سمجھ بوجھ ہے جتنی ڈاکٹر ہنا عمبری طارق کے پاس ہے. یہ بات بھی بہت اہم ہے. تو ان کے ہاں عام جو صورتحال ہوتی ہے اوزان کی اور چیزوں کی، وہ بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. پھر بھی وہ ظاہر ہے دیکھتی ہیں، سمجھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. دوسرا مجموعہ کب آئے گا، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ چیزیں تو اتنی ہو چکی ہیں کہ دوسرا مجموعہ آ جائے، لیکن میں ابھی انتظار کر رہی ہوں کہ کچھ اور وقت گزرے اور چیزیں اتنی ہو جائیں کہ اس میں سے ایک اچھا شعری مجموعہ سامنے آ سکے. تو دیکھیں وہ کب ایسا ہوتا ہے، تو میں ضرور لاؤں گی. شوہر کتنا تعاون کرتے ہیں اور کتنا سپورٹ کرتے ہیں، اس کے جواب میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ڈاکٹر طارق عزیز خوش قسمتی سے بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں، خود ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، انہی کے ساتھ آتی جاتی ہوں، چاہے ملک سے باہر اگر میں ہوں یا ملک سے باہر پاکستان میں رہتے ہوئے جا رہی ہوں، تو ان کا ساتھ اور ان کی سپورٹ مکمل طور پر مجھے حاصل رہتی ہے. ان کو بھی سنا دیتی ہوں موقع ملتا ہے، یا انہیں مشاعرے میں جیسے اور لوگوں کو سناتی ہوں اس طرح بھی انہیں سنا دیتی ہوں. تو یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے، کیونکہ میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے سب سے پہلے ناقد آپ ہی ہیں، اور جتنا آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو آپ نے کوئی نظم لکھی ہے یا غزل کہی ہے یا غزل لکھی ہے، نظم کہی ہے، تو اس کے ساتھ سب سے زیادہ انصاف آپ خود کر سکتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور شادی سے کتنا فرق پڑا شاعری میں یا شاعری کی رکاوٹوں میں، تو ظاہر ہے یہ باتیں تو ہو چکی ہیں کہ شادی کے بعد ہی ان کا زیادہ انہوں نے ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا، اور اپنے شریک حیات کے سبب بہت زیادہ آئی گئیں اور ادبی منظرنامے بہت زیادہ نمایاں رہیں، اب بھی ہیں. اب ڈاکٹر طارق عزیز بھی کینیڈا جا چکے ہیں، دونوں کینیڈا میں موجود ہیں، اور کینیڈا کے اندر جو بڑے شہروں میں ادبی تقریبات مشاعرے ہوتے ہیں تو وہ دونوں ساتھ جاتے ہیں، جو اچھی بات ہے. سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات کے حوالے سے ڈاکٹر ہنا عمبری طارق نے کہا کہ بالکل سوشل میڈیا کے مثبت اثرات بھی ہیں، منفی اثرات بھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتی ہیں بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں لوگ، اور ہم وقت لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم وقت چیزیں ڈالتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک توازن ہونا چاہیے. جو کامنٹس آتے ہیں یا جن پر آپ کامنٹس کرتے ہیں اس میں بھی ایک توازن ہونا چاہیے. سوشل میڈیا شخصیت کے پھیلاؤ میں، ادب کے پھیلاؤ میں، شاعری کے پھیلاؤ میں، سوشل میڈیا میں جیسے فیس بک ہے تو یہ اہم ادبی پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو وہ بھی یوٹیوب ہے، جیسے واٹس ایپ ہے. تو یہ سب پھیلاؤ کے ذرائع ہیں جن سے کوئی بھی شاعر اور شاعرات مدد لے سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ بیماری کی حد تک یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو منفی اثرات ہیں
उनसे भी बचना चाहिए। आप पर अगर कोई तनकीदी मामलात हो रहे हैं या आपके अलावा हो रहे हैं तो बिला वजह उनमें घुसना नहीं चाहिए, बिला वजह उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अदब जो है वो सबसे पहले अदब अदब व आदाब और शाइस्तगी का नाम है और तवाज़ुन का नाम है। और जो भी कुछ आप कर रहे होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत लोग देख रहे होते हैं, तो शायर और शायरा को अपने किरदार का ख्याल रखना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं उसका भी ख्याल करना चाहिए, उसके मस्बत जो भी सूरत हाल है उसको ज़रूर इख्तियार करें, मनफी चीज़ों से बचें। और बस हम यहाँ इख्तिताम करेंगे डॉक्टर हिना अंबरी तारिक के जो ख़यालात हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी अपनी शख्सियत के हवाले से, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, शेर व अदब के हवाले से, वो सब आप तक मैंने पहुंचा दी। अब हम इसके बाद एक और शायरा हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और उनका नाम है वज़ाहत नसीम।